ज़्यादा अहमियत नमाज की। चुनाचे आपको माशरे में शिर्क के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू मिलेगी तो उसमें आम तौर पर गैरुल्लाह को सजदा करना, गैरुल्लाह के आगे झुकना, गैरुल्लाह की ताज़ीम करना, सारे जितनी भी गुफ्तगू हैं और जितने भी उस पर रद्दो कदा होगी वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती होगी। जबकि उस पूरे मफ़हूम को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ज़रा थोड़ा सा हम इबादत के तसव्वुर को वाज़े कर लें, फिर उसकी रोशनी में शिर्क समझ में आएगी। इबादत के इस तसव्वुर को समझने के लिए 5 ज़ैली उन्वानात हैं जिनको ज़हन में अगर हम रख लें तो बात बड़ी आसानी से समझ आएगी। इबादत के मफ़हूम के अंदर एक जो उसकी डायमेंशन है या उसका एक पहलू है या एक जहत है उसकी, वो है इताअत। अब इसको हम यूँ देखेंगे कि एक है अल्लाह की इताअत, एक है गैरुल्लाह की इताअत। यानी अल्लाह की इताअत बामुकाबला गैरुल्लाह की इताअत, उससे वो शिर्क का मफ़हूम खुल के सामने आएगा। फिर इसी की एक जहत या एक पहलू होगा मोहब्बत, इसलिए कि अल्लाह की जो इताअत मतलूब है अल्लाह की मोहब्बत के साथ मतलूब है। तो एक अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह के मुकाबले में गैरुल्लाह की मोहब्बतें हैं, वो एक से ज़ायद होंगी। और जहाँ पे उनके दरमियान जो है वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बराबर आ गई या अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर हो गई तो वो शिर्क की सूरत बन जाएगी। तीसरी चीज़ है जो बड़ी अहम है, वो है दर हकीकत मरासम उबूदियत से मुताल्लिक। और वो मरासम उबूदियत जो अल्लाह के लिए मखसूस हैं वो अगर गैरुल्लाह के लिए बजा लाए जाएंगे तो वो शिर्क की एक सूरत बन जाएगी। चौथी शय है इस्तिमदाद बिल गैब, गैब में किसी से मदद मांगना। तो एक वो गैब में मदद मांगना है अल्लाह से और उसके मुकाबले में गैब में मदद मांगना है गैरुल्लाह से। अल्लाह के अलावा जो मखलूक़ात है किसी से भी जो है वो मदद मांगना है, वो शिर्क की एक सूरत बन जाएगी। और आखिरी जो इस ज़िमन में बात है वो एक है खुलूस, अल्लाह के लिए कोई अमल खालिस करके करना। और उसके मुकाबले में जो शय होगी वो होगी जिसे हम रिया भी कहते हैं, सुमा भी कहते हैं, किसी को दिखाने के लिए या किसी को सुनाने के लिए कोई अमल करना। तो ये खुलूस के मुतसादिम या मुतकाबिल या जो है उसके मुतजाद जो कैफियत है, तो ये शिर्क को समझने के लिए या तौहीद को समझने के लिए अगर हम हुकूक के तसव्वुर को इन 5 उन्वानात के हवाले से समझ लें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहली शय है इताअत, यानी इबादत का एक लाजमी तकाजा ये है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। ग़ुलाम होता ही वही है कि जो हुक्म मानने वाला हो, वो सरताबी ना कर सकता हो। हम हर वक्त अल्लाह के ताबे फरमान रहें, तो उस इबादत का पहला तकाजा या पहला जो लाजमा है वो ये है कि हम अल्लाह के मोती व फर्माबरदार बन जाएं, अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाले बन जाएं। अब अल्लाह के उस हुक्म के मुकाबले में किसी का भी हुक्म होगा तो वो दर हकीकत गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं, गैरुल्लाह की इताअत है, वो शिर्क की एक सूरत बन जाएगी। अब इसको बिल्कुल लोअर लेवल से लेके चलें तो सबसे पहले कुरान मजीद ने बताया कि एक इंसान है, वो अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़ाती ख्वाहिश को तरजीह देता है। अल्लाह का हुक्म है शराब पीना हराम है, मेरी ख्वाहिश है कि दिल आता है पी लूँ। अब यहाँ पे कोई और गैरुल्लाह नहीं है, खुद मेरी ही ख्वाहिश है, मेरा ही जो बातिन है वो अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल आके खड़ा हो गया है। अल्लाह का हुक्म है एक काम करने का, उस वक्त मेरी कुछ आसाइशें हैं, कोई आराम तलब हूँ मैं, उस वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ये काम ना करूँ, वो वक्त निकल जाता है, वो काम रह जाता है। तो गोया अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में मेरी अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। जब वो उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई तो अब यहाँ पे मामला ये हो गया कि गोया मेरी मर्ज़ी या मेरी ख्वाहिश या मेरी चाह अल्लाह की ख्वाहिश से बढ़कर हो गई। अब यहाँ तो आम तौर पे आदमी सोचता ही नहीं कि ये भी कोई मसला है, लेकिन कुरान मजीद ने इसे बयान किया। अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, आपने उस शख्स को देखा जिसने अपना इलाह, जिसका हुक्म माना जाता है, जिसकी बात मानी जाती है, जिसने अपना इलाह अपनी ख्वाहिश नफ्स को बना लिया। तो हमने कहा ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कुरान कहता है उसको देखा है जिसने अपना इलाह अपने नफ्स को बनाया हुआ है, यानी जिसने अपने नफ्स का हुक्म माना, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पे चला, अपनी जो है मर्जी पूरी की। और आज आपको मालूम है ये कि दुनिया में ये कितना महबूब फ़लसफ़ा बन चुका हुआ है। पहले तो सिर्फ यहीं तक होता था ना कि कोई फ़िरौन खड़ा होकर कहता था कि ये मुल्क मेरा है तो यहाँ हुक्म भी मेरा चलेगा।
اب وہ بات آگے بڑھتے بڑھتے میرا جسم میری مرضی تک پہنچ گئی ہے. یہ ہمارے ملک میں بھی تو یہ جلوس نکل گئے نا, خواتین نے نکالے, میرا جسم میری مرضی, کون خدا کون رسول کس کا کیا حکم اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, میری مرضی ہے جو میں اپنے جسم کے بارے میں فیصلہ کروں, جیسے اسے چاہوں استعمال کروں. تو اس درجے میں جب کوئی شے آ گئی تو گویا اللہ کے مقابل ہی نہیں آ گئی, اللہ سے اوپر ہو گئی. اللہ کا حکم پیٹھ پیچھے, اپنی خواہش وہ جو ہے مقدم ہو گئی, وہ آگے آ گئی, وہ بالاتر ہو گئی. تو یہ شرک کی وہ قسم ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہو تو غلطی ہے, ہماری کوتاہی ہے, ہماری تساہل پسندی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید نے اس کو اجاگر کر دیا تھا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا, اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس سے ذرا اوپر اٹھیں تو جو مختلف دائرے ہیں زندگی میں, ہمارے والدین ہیں, اطاعت تو ان کی بھی کی جاتی ہے, اساتذہ ہیں ان کی بھی اطاعت کی جاتی ہے, حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کی جاتی ہے, دین کے مختلف جو ہے ہمارے جو جاننے والے لوگ ہیں, علماء ہیں, ان کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اور ان اطاعتوں کا آپ کو ذکر ملے گا, قرآن مجید میں ملے گا. ماں باپ کی اطاعت کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, لیکن یہ ذہن میں رکھیے تمام اطاعتیں اگر اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو یہ جائز ہوں گی. اگر اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائیں یا اس سے آگے بڑھ جائیں تو شرک کی صورت بن جائیں گی. اس میں یہاں تک کہ ماں باپ کے بارے میں تو قرآن, وہی سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی اطاعت کرو, لیکن اگر وہ تمہیں کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں ان کی اطاعت بالکل نہیں کی جائے گی. اس ضمن میں وہ اصول ذہن میں رکھیے جو علماء نے بنایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی جو اطاعتیں ہیں, اولو الامر کی اطاعت ہے, والدین کی اطاعت ہے, اساتذہ کی اطاعت ہے, قاضی کی اطاعت ہے, یہ جو مختلف اطاعتیں ہیں ان میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. لا طاعت لمخلوق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی فی معصیت الخالق, جب وہ کسی ایسی شے کا حکم دے رہا ہو جس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور ہو رہا ہو. تو موٹا اصول یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم کسی بھی فرد کا, کسی بھی ادارے کا, کسی بھی اولو الامر کا, کسی بھی شخصیت و ہستی کا نہیں مانا جائے گا جس سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہو. یہ وہ موٹا اصول سامنے آ گیا. تو والدین کے بارے میں, اساتذہ کے بارے میں, اس میں بلکہ یہاں تو قرآن مجید نے اس سے آگے بڑھ کر یہود پر ایک الزام لگایا ہے, یہود و نصارہ پر, خاص طور پہ نصارہ کا ہے, کہ آپ نے ان کو دیکھا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے اپنے اخبار. یہ بڑے جو عالم ہوتے ہیں, بہت ہی جو اسکالر ٹائپ, ان کے لیے حبر کا لفظ استعمال, اس کی جمع اخبار ہیں, اور رہبان راہب, اللہ والے, درویش. تو انہوں نے اپنے جو درویش قسم لوگ صوفیات تھے ان کو, یا پیروں کو بھی کہہ لیں یہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے علماء اور فضلاء ہیں ان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے. ایک صحابی جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے حضور سے یہ بات کہی بھی کہ میں اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکا, ہم نے تو انہیں کبھی بھی رب نہیں مانا, رب تو ہم اللہ ہی کو مانتے تھے, وہ ظاہر ہے ہمیں دین کے احکام بتاتے تھے, ہم ان پر چلتے تھے, رب تو ہم اللہ کو مانتے تھے. تو اس کا جو جواب دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا, جس کو وہ کہیں حلال ہے تم مان لیتے تھے, جس کو کہیں حرام ہے تم تسلیم کر لیتے تھے. یعنی حلت و حرمت کا اختیار ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہی رب بنانا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ آئے گا کہ فرعون کس معنی میں رب تھا, وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ جس معنی میں وہ کہتا, کیا معنی ہے. یعنی جس شخصیت کے پاس یا جس طبقے کے پاس قانون بنانے کا اختیار آ گیا, اتھارٹی آ گئی, قرآن مجید کے اس بیانیے کے مطابق وہ در حقیقت رب کے مقام پر فائز ہو گیا. یہ اتھارٹی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے اس میں کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی یہ اتھارٹی اپنی نہیں ہے. وہ چونکہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا, اللہ سے ہٹ کر بات کہہ ہی نہیں سکتا.
اس لیے وہ مطاع ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اس کا جو صاف کہہ دیا گیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی جو قانون ہے یہ اپنے پاس سے نہیں دیتے، قانون اللہ کی طرف سے انہیں وحی کیا جاتا ہے، قانون دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی اگر ہے تو اس وحی کی وجہ سے ہے جو اس کی طرف کی گئی ہے، اور وہ وہی کہتا ہے جو اس وحی میں ہوتا ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو مخلوق میں سے اگر کسی کی بھی اطاعت ہو، بے شک وہ دینی لبادئی میں کیوں نہ لپٹا ہوا ہو، اگر اس کی بات مانی جا رہی ہے اور اسے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو کہے میں اسے مانوں گا، تو در حقیقت وہ شرک کی ایک صورت ہے، اسے رب بنانا ہے، اسے الہ بنانا ہے، اللہ کے برابر رتبہ دینا ہے۔ اب اس جگہ پہ آ کے ہم جب دیکھیں گے تو ذرا دیکھتے چلے جائیں کہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جس کے مقلد ہیں اس کو پوری اتھارٹی، مطلق اتھارٹی دے کے اس کے مقلد ہیں، کہ جو ان کی طرف سے آ گیا بالکل ماننا ہی ماننا ہے، اسے سر منہ انحراف نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو اس کے بہت قریب بات چلی جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو وہ خاص طور پہ پیری مریدی میں جو کچھ چلا ہے، وہ تو جو شیخ ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی معصوم عن الخطا سمجھا جاتا ہے۔ اسی معصوم سے سمجھ لیجئے آج بھی وہ چونکہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کا ذکر آیا ہے، تو آج بھی جو عیسائیوں میں کیتھولکس ہیں ان کے ہاں جو پوپ کی حیثیت ہے، پوپ وہ معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، اور مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو وہ کہیں وہ ماننا پڑے گا۔ ان کا منہ سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی حیثیت آغا خان کی ہے، اسماعیلیوں کا جو امام ہے وہ ان کا سلسلہ چلا رہا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ جبکہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد کوئی شخص ذاتی حیثیت معصوم عن الخطا نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی معمور ہے۔ معمور تو وہ تھے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی فرد جو ہے وہ معمور من اللہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ جب اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو مطاع نہیں ہے، مطاع مطلق نہیں ہے۔ اب اگر اطاعت ہوگی کسی کی تو مشروط ہوگی، فی المعروف ہوگی، اللہ کے احکام کے تابع ہوگی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ موقف ہے۔ لیکن یہ کہ اسماعیلی تو یہ ایسا نہیں ہے، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے اور اس کا ہر حکم مانا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اہل سنت یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود، آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے، ہر شخص جس آدمی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جس ہستی کے ساتھ، تو اس کو بالکل وہ مطاع کی حیثیت دے کے رکھتا ہے۔ آج ہمارے اس جدید زمانے میں اس میں بہرحال یہ جو پہلے فرعون تھا اس جگہ پہ بیٹھا ہوا، یا نمرود تھا اس جگہ پہ بیٹھا ہوا، آج اس جگہ پہ جمہور آ کے بیٹھ گئے۔ جو قانون بنے، جو ضابطہ بنے، عوام کی ول سے بنے، عوام کی مرضی سے بنے، خدا کی مرضی کا دخل نہیں ہے، عوام کی مرضی سے بنے۔ تو یہ جو غیر مشروط حاکمیت عوام کا تصور ہے، یہ بالکل ویسا ہی شرک ہے جیسے فرعون اور نمرود کا جو ہے حاکمیت کا تصور شرک ہے۔ اور یہ بات علامہ اقبال نے شیطان کے اس کارندے کی زبان سے کہلوا بھی دی کہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ جب اسے یہ سمجھ آئی ہے کہ بھئی میں بادشاہی پہ کیوں چلوں، کسی کی حاکمیت کیوں مانوں، تو ہم نے کہا تو ہی حاکم، سب کو حاکم بنا دیا۔ تو وہی جو ہے نا شرک کی ٹوکرا جو کسی فرعون کے سر پہ ہوتا تھا، تو وہ ماشا ماشا، تولا تولا، رتی رتی اب سب کے سر پر ہیں۔ ان میں خاص طور پہ ایک پاکستان کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے کہ یہاں کم از کم آئینی طور پر یہ بات مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ یہااں کوئی قانون قرآن و سنت سے بالاتر نہیں بنے گا۔ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اصولی طور پہ یہ مان لینا گویا جیسے فرد کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو کسی بھی جمہوریت کو مسلمان بنانے کا جو کم از کم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بالاتر سطح پہ یہ طے ہو کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو یہ جمہوریت نہیں رہتی، معروف جمہوریت نہیں رہتی، دنیا میں مروج جمہوریت نہیں رہتی۔ یہ تو جو ہے وہ اس کے ساتھ تو شرط لگ گئی ہے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی کو ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ عبادت کا یہ تصور ہی نہیں رہا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے اہل علم میں بھی یہ سوچ آ گئی
کہ اگر آپ کو نماز کی اجازت کہیں مل جاتی ہے، روزے کی اجازت مل جاتی ہے، آپ کو چھیڑا نہیں جاتا، تو وہ آپ کے لیے دارالامن ہے۔ اب آپ اگر ہندوستان میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہ سارا دارالامن ہے، کیونکہ آپ کے عقیدے کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے اور آپ کے جو ہے وہ نظام عبادات کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے، لہٰذا یہ سارا دارالامن بن گیا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج دنیا جہاں پہ پہنچ گئی ہے، وہاں پہ جسے ہم سیکولرزم کہتے ہیں، تو اس سیکولرزم کے اعتبار سے کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کا حق ریاست کے پاس رہا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے نظام عبادات کو بھی چھیڑنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اسلام تو دین ہے، اسلام تو کامل نظام حیات ہے، اور اللہ کے احکام زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ہیں۔ یہ تو صرف ریلیجس فیلڈ تک محدود نہیں ہے، یہ تو سیکولر فیلڈ کو بھی اپنے احاطے میں لیتا ہے، سیاسی سماجی معاشی نظام کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی توحید کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا پورا نظام سیاست، پورا نظام معیشت اللہ کے احکام کے تابع نہیں آ جائے گا، تب تک یہ شرک کی صورت ہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں جو بیان کیا گیا کہ جب اللہ کی وہ خلافت آ جائے گی تو اس کے بعد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو جس کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے وہ اللہ کے برابر کھڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، اور آپ نے اس کو اس منصب پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ گویا وہ اللہ کے مقابل ہے، اللہ کے برابر ہے، اس کے جو ہے بلکہ بعض اعتبارات سے اللہ سے بلندتر ہے۔ یہ وہ شرک کی جدید صورت ہے یہ جو آج ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر کی صورت بن کے آ گئی۔ اب بت نہیں ہے، اب یہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں مروج ہو گئی ہیں، شرک نے جامہ بدل لیا ہے۔ آج دنیا میں سیاسی شرک ہے، معاشی شرک ہے، آج میرا جسم میری مرضی کا شرک ہے، آج میرا مال میری مرضی کا شرک ہے، اور میرا ملک میری مرضی کا شرک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ موحد، اس کے اپنے جسم پر بھی اس کی مرضی نہیں، اس کے رب کی مرضی چلتی ہے، اس کے مال پر بھی اس کی اپنی مرضی نہیں، اس کے رب کی مرضی چلتی ہے، اس کے ملک پر بھی اس کی مرضی نہیں، اس کے آقا کی مرضی چلتی ہے۔ تو توحید کا ایک تقاضا یہ ہے، اور یہ آج پورا نہیں۔ توحید کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا انفرادی کے ساتھ ساتھ پورا اجتماعی نظام وہ اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے۔ اب اس سے آگے بڑھیں، اس اطاعت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کی یہ اطاعت مجبوراً نہ کی جائے، بلکہ اللہ کی محبت میں کی جائے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کی جائے، اور اللہ ہی کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو۔ یہ دو محبتیں آپ کو قرآن مجید میں، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیسے کریں، رسول نے جیسے کی ویسے کریں، تو یہ دونوں آپ کو اکٹھا ملے گا۔ رسول کی اطاعت کرنا شرک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول کو مامور اللہ نے کیا، اسی نے بھیجا ہے، اسی نے بھیجا ہے، اس اتھارٹی کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کرنا در حقیقت میری اطاعت کرنا ہے۔ تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت ہے، اس محبت میں بھی رسول اس کے ساتھ بریکٹ ہو جائے گا، اس کی محبت بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اب اسی کے ساتھ ایک تیسری محبت جمع کر لیجئے، وہ جہاد کی محبت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، جہاد کی محبت۔ کیوں؟ اللہ اور رسول کی محبت کا جو عملی اظہار ہوگا وہ جہاد کی صورت میں ہوگا، اس لیے کہ ایک اللہ اس کا رسول ہے، ان کا ایک آرڈر ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آرڈر ہے جو نافذ العمل ہے۔ اب ان دونوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ آپ نے اللہ اور رسول کا آرڈر نافذ جو کرنا ہے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں آپ نے جب اس کی جدوجہد کرنی ہے، تو یہ حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان ایک ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ اس ٹکراؤ کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ تین محبتیں ان کا ذکر قرآن مجید نے کیا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ اس کے مقابلے میں 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ ترجمہ تو مشکل، آبا باپ دادے سارے ہو گئے، ابنا بیٹے ہو گئے، اخوان بھائی بند ہو گئے، وَأَزْوَاجُكُمْ زوج جو ہیں بیویوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیویاں، یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں نا، اسی ایریے میں انسان کی محبت بٹی ہوتی ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ برادری، رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو محنت سے کمائے ہیں، جو وراثت میں مل جائے،
جو کہیں جو ہے رستے میں مل جائے اس مال کی اتنی محبت نہیں ہوتی، جو محنت کر کے کمایا گیا ہو اس کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں یا جو تم نے بہت ڈیکوریٹ کیے ہیں۔ یہ 8 محبتیں ہیں، ان کے مقابلے میں 3 محبتیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت۔ اگر یہ محبتوں پر یہ 8 محبتیں غالب ہیں، فتربصوا، جاؤ۔ یہ جو جاؤ ہے نا یہاں پہ، وہ جو پنجابی میں کہتے پھٹ جاؤ، یعنی نکل جاؤ یہاں سے، یعنی تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہیں جو مقام عطا کیا تھا اس سے نکل گئے تم۔ یہ وہ معنی ہے کہ وہ جو جیسے کہا نا کہ وہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ شیطان جو تھا جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ یہ یہاں فتربصوا اس معنی میں ہے کہ جس مقام و منصب پر اس انسان کو فائز کیا گیا تھا، مقام بندگی، در حقیقت ان 3 محبتوں کو ان 8 محبتوں کو ترجیح دے کر وہ اس مقام سے نکل گیا۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جاؤ انتظار کرو اللہ کا حکم آئے، یعنی موت آئے۔ اور ایک حکم تو ابھی آ گیا ہے، ابھی سے تم پر نافذ ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ صورت ہے شرک کی کہ گویا فسق وہاں مقدر بن گیا، وہی ففسق عن امر ربی ہو گیا، وہ جو شیطنت جو نتیجہ نکالتی ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اگر ان 8 محبتوں نے غلبہ پا لیا ہے ان میں سے کسی نے ان 3 کے اوپر جو توحید کا تقاضا ہے، تو توحید کا تقاضا محبت میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت، یہ غالب رہے، بلند تر رہے، بالا تر رہے، اونچی رہے، یہ جو ہے اس کی ترجیح رہے جو دنیا کی محبتیں ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، اب یہ دیکھیں 8 جو محبتیں قرآن نے بیان کی، اقبال نے اسے اس مصرے میں بیان کر دیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 8 آ گئی ہیں۔ اگلی بات کیا کہی؟ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ بھی معبود بن جاتے ہیں، ان کی بھی پرستش ہوتی ہے، ان کو بھی پوجا جاتا ہے۔ اب ہمارے اس دور میں آ کے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ جو جس نے شرک کی صورت اختیار کی ہے بڑھ کر، وہ ہے آج کے اس دور میں وطن کی محبت اور قوم کی محبت۔ دیکھیے کسی بھی اجتماعیت کو جوڑ کر رکھنے کے لیے کوئی محبت کا بت تراشنا پڑتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں جڑتی اجتماعیت، بنتی نہیں۔ 2 ہی صورتیں، یا خوف کی بنیاد پر آپ ایک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا خوف میں سانپ اور بچھو بھی جو ہے انسان کو ڈسنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہی کشتی پہ سب سوار ہو جاتے ہیں، اور بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ میں پانی پینے لگتے ہیں جب مصیبت آتی ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب انسان خوف کا شکار ہو تو وہ آپس میں اس کا اتحاد ہو جاتے ہیں۔ ہندو مسلم سارے ایک ہو جائیں گے جب انگریز کا خوف ہوگا، 1857 کی جنگ آزادی مل کر لڑیں گے۔ سارے بھائی ایک ہو جائیں گے جب باہر سے کوئی خطرہ محسوس کریں گے، اور باہر سے خطرہ نہ ہو تو آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں جوڑ کر رکھنے کی، ایک محبت باہمی، اور اگر محبت نہ ہو تو باہر کا خوف۔ یہ تو پورے ملکوں کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اتحاد کے لیے کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے، ہندوستان کو پاکستان چاہیے ہوتا ہے، پاکستان کو ہندوستان چاہیے ہوتا ہے، امریکہ کو بھی کوئی جو ہے وہ خیالی دشمن چاہیے ہوتا ہے تاکہ لوگ خرچ کریں، پیسے دیں، جو ہے فنڈز دیں، ٹیکس جو ہے کٹوانے کے لیے تیار رہیں۔ فوج پال کے رکھنی ہے، آخر کیسے پالیں گے ان کو؟ تو لوگوں کی جیبیں خالی کریں گے تو پالیں گے، تو خوف دلائیں گے، دنیا سے ڈرائیں گے، سعودی عرب کو ایران سے ڈرائیں گے، ایران کو سعودی عرب سے ڈرائیں گے، تب یہ سارے جو ہے وہ اسلحے خریدیں گے۔ تو ایک تو یہ خوف ہوتا ہے، اور دوسری جو مثبت جو چیز ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہر ملک کے اندر ایک ملک سے محبت، اس سے وفا، اس کے جو ہے وہ وطن پرستی جس کو کہا، اور علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ یہ تو نئے دور کا بہت بڑا شرک ہے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب وہ جو وطن کی علامات ہوتی ہیں
ان علامات کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، جھنڈا ہے، قومی ترانہ ہے. یہ جب ہم اگلے اس پہ جائیں گے ٹاپک پہ تو یہ وہاں پہ آ جائیں گی ساری چیزیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً اس وقت دنیا میں اللہ رسول کی محبت پر غالب محبت جو ہے وہ وطن کی محبت ہے. اور اسی کسی کو سمجھ ہو یا نہ ہو، آدمی ایک نعرہ لگا دیتا ہے. ظاہر ہے ابھی میں نے ایک بات کہی، میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لاہور کی سڑکوں پہ لگا، لیکن اس نعرے کے تقاضے کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، لگانے والوں کو ضروری نہیں کہ معلوم ہو کہ ہمارے دینی اعتبار سے یہ کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ شرک کی کون سی قسم بنتی ہے، یہ شرک فی الحقوق کے کس کھاتے میں آتا ہے، وہ نہیں معلوم ہوگا. اسی طرح ایک نعرہ لگا تھا اس صدی کے شروع میں، سب سے پہلے پاکستان. لگانے والے کو ضروری نہیں معلوم ہو، لیکن یہ کہ سب سے پہلے پاکستان، یعنی ترجیح میں سب سے اوپر، محبت میں سب سے اوپر، وفاداری میں سب سے اوپر. تو کدھر گئے اللہ، کدھر گئے رسول؟ یہ اسی فلسفے کا مظہر ہے، وطن پرستی کا فلسفہ. اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور اس میں کتنے بڑے بڑے علماء بھی بہ جاتے ہیں. اب تو کوئی اہل نظر پہچانے گا نا کہ یہ کیا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. تو ان تصویروں سے نجات پانا اور بچ جانا کوئی آسان کام تو نہیں. یہ ہر دور میں شرک ایک نئے جامے میں، نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کرنا. اب ظاہر ہے جب اکبر نے شرک شروع کیا، وہ جو بھی دین اکبری بنایا، تو اکبر تو آپ کو پتہ ہے کہ ان پڑھ آدمی تھا، اس کو کیا معلوم کہ دین کی جزیات کیا ہیں اور کیسے بنے گا. پڑھے لکھے لوگوں نے بنا کے دیا، علماء نے بنا کے دیا. اس وقت تو یہ تقسیم بھی نہیں تھی کہ دنیا کے علماء علیحدہ ہیں اور دین کے علماء علیحدہ ہیں. وہی تھے اسکالر جو تھے، ابو الفضل ابو فیضی جو ہیں وہی ہیں، اور سارے علماء ساتھ ہیں. ہیلوں بانوں سے آخر اگر مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں ہفتے کے دن، اور آج کے دور میں اگر بینکاری جو ہے اسلامائزڈ ہو سکتی ہے، تو اکبر کے دربار میں جانے کے طریقے بھی نکل سکتے تھے، نکال لیے. وہ تو کوئی ایک مجدد الف ثانی ہوتا ہے نا جو کہتا ہے یہ شرک ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور اس کو بھی جہانگیر کے آگے پیش کرنے کے کیا ہیلے کیے گئے کہ وہ دیوار بنا دی گئی، اس میں ایک کھڑکی سی رکھ دی گئی کہ چلیں گزرتے ہوئے جو ہے نا کچھ تو گردن جھک جائے گی، اور جھک جائے گی تو حق بھی ادا ہو جائے گا، بادشاہ کو بھی مطمئن کر دیں گے، اور یہ کہ سجدہ بھی ہو جائے گا. تو وہ تو نظر تو پھر وہ ہے نا کہ یہاں سے وہ فقہ کی اینک تو نہیں لگی ہوئی، یہاں تو عشق کی جو ہے وہ سان چڑھی ہوئی اینک ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے پہلے پاؤں اندر ڈالے ہیں، سر بعد میں اندر لائے ہیں. تو یہ در حقیقت نظر کسی کسی کی ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتی. اور آپ اگر چونکہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے امتحانات کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ سارے محبت کے امتحان ہیں. سب سے پہلے جب سمجھ آ گئی ہے تو جو والد کے ساتھ آمنا سامنا ہے وہ کیا ہے؟ والد کے احسانات کو ذہن میں لائیں نا. پالا پوسا، جوان کیا، معاشرے میں ایک مقام دیا، پہچان دی. ایک انسان پتہ نہیں کوئی اس طرح کسی نے سوچا یا نہیں سوچا، اس کا والد اسے ڈس آن کر دے، میرا بیٹا نہیں ہے، کیا حیثیت اس کی رہ جائے گی؟ باقی سب چھوڑ دیں، ساری خدمتیں ایک طرف رکھ دیں، صرف ایک بات کہہ دے میرا بیٹا نہیں ہے. اس والد کے سامنے کھڑے ہو کے ابراہیم جیسا آدمی، کوئی بے وفا آدمی نہیں، کوئی جو ہے وہ جیسے ہوتے ہیں بے مروت لوگ ویسے نہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اگر بات کرنی پڑی ہے تو وہ محبت کا امتحان ہے نا. اس سے آگے جب کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے، اپنی قوم، اپنا وطن، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام، ابھی جسم جان تعلق سب منقطع، اور آخر میں ہجرت کر کے نکل گئے. اور کہاں عراق، کہاں حجاز، اور یہاں پہنچ کے بھی بات ختم نہیں ہوئی. اللہ سے دعائیں کر کر کے بیٹا مانگا. بیٹا جب چلنے پھر ہوا، کوئی بھاگ دوڑ کے، کوئی ہاتھ بٹانے کے 13 سال کا ہو گیا، تو ابھی ایک امتحان اور بھی ہے. بیٹے کو بھی گردن کاٹو، چھری چلاؤ، کس شے کا امتحان ہے؟ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا بیٹے سے محبت زیادہ ہے؟
اور جب اس میں بھی سرخرو ہو گئے، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ہیں وہ چند امتحانات جو قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے کلمات سے اسے آزمایا، اس نے پورے کیے، سب میں سرخرو ہوا۔ تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ امامت چاہیے تو محبت کے امتحان میں سرخرو ہونا ہوگا۔ اب چلیں اس سے آگے، شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت، پہلی شے اطاعت، دوسری شے محبت، اب تیسری چیز ہے مراسم عبودیت۔ ان مراسم عبودیت میں ایک قیام ہے عاجزی سے، دوسرا ہے رکوع کرنا، رکوع بھی سجدے ہی کی صورت ہے، اصل میں تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، قیام، قنوت جسے ہم کہتے ہیں، اور سجدہ کی صورتیں دو ہیں، ایک رکوع کرنا اور ایک بالکل زمین پر ماتھا ٹیک دینا، یہ انتہائی صورت ہے سجدے کی، سجدہ ہی ہے۔ یہ جو اکبر کے دربار میں ہوتا تھا، یہ زمین پہ ماتھا ٹیکنے والا سجدہ نہیں ہوتا تھا، رکوع کرنے والا سجدہ ہی ہوتا تھا۔ لیکن اس میں بہت سے لوگوں کو قنوت کا نہیں پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں قنوت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے سامنے مؤدب ہو کر اس کا حق سمجھتے ہوئے کھڑے ہونا کہ اس کے آگے حق، اس کا حق ہے کہ اس کے آگے کھڑا ہو، یہ در حقیقت شرک ہے، کیونکہ یہ مراسم عبودیت میں سے، نماز میں ہم قنوت کرتے ہیں، قنوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حق صرف اللہ کا قنوت کیا جائے ادب سے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی آپ نے کسی کی جو ہے وہ عزت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس میں تو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ سمجھ کہ میرے آنے پر لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ وہ شرک کا ارتکاب، اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ پھر بھی اس کے لیے کھڑے ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ والدین کے آنے پہ کھڑا ہونا ادباً، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سمجھنا کہ کسی کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور ادب کے ساتھ اور با ملازہ ہوشیار با ادب ہو کے کھڑا ہونا، یہ در حقیقت شرک کا صورت ہے۔ اب نہیں معلوم ہوتا تو کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے اداروں میں، ویسے تو بڑے مہذب، یہ مذہبی اداروں کی بات نہیں ہے، اداروں کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں جاری و ساری ہوتی ہیں، اور اسی میں وہ بھی ہے جھنڈے کی سلامی، اب جھنڈا لہرایا رہا ہے، آپ کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ اب بیٹھنا تو بڑے گناہ کا کام ہے۔ پہلے لوگ پیروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اب جھنڈوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہو گئے، پہلے پھر انسانوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اب تو لہراتے کپڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کہ کسی مزار کے اوپر جھنڈیاں باندھنا تو بڑا غلط کام ہے، پورے ملک کے جھنڈے بنا کے ان کے اوپر جو ہے وہ سلوٹ لہرانا اور اس کے لیے جو ہے وہ آداب بجا لانا، اس کو کوئی سوچے گا؟ اور قومی ترانہ جہاں بج رہا اور جو وہاں پہ بیٹھا رہ جائے، اس جیسا ناہنجار، بد تہذیب اور یہ کہ ان کلچرڈ، ان سویلائزڈ تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو وہی ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، وہ تو کوئی نہ کہیں سے شرک نئی صورت پہن کے آ جاتا ہے۔ تو یہ قیام بھی در حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی میں رکوع سجود کا چونکہ معلوم ہے، میں اس پر زیادہ وقت نہیں لگاتا، یہ جو چیزیں نہیں معلوم میں چاہ رہا جائیں تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ اب آ جائیں ایک جو اس سے اگلا نازک مسئلہ ہے، اور وہ اس نازک مسئلے کا تعلق ہے استمداد بالغیب۔ بالغیب کا مطلب ایک ہے کہ آپ نے کسی کو اس عالم اسباب میں کسی سے کوئی مدد مانگی ہے، کسی کو کہا پانی پلا دو، کسی کو کہا میرا یہ کام کر دو، مدد تو مانگنا ہے یہ بھی، تو یہ مدد مانگنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، یہ شرک کی صورت نہیں ہے۔ بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس سے مانگنا، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس سے مانگنا جائز ہے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان سے مانگنا ناجائز ہے۔ اور اسی میں جو سب سے زیادہ کبھی صورت دنیا میں رہی ہے اور اب بھی ہے، وہ جنوں سے مانگنا ہے۔ اب جنوں سے مانگنے کی ایک صورت آپ کو پتہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب وہ قریش کے قافلے جاتے تھے، جس وادی سے گزرتے تھے تو وہاں جن کی پناہ طلب کر کے وہاں سے پھر قیام کرتے تھے اور گزرتے تھے، یہ جن سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، غیب میں کسی سے۔ اسی میں ارواح انسانیہ کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ جو ہے ہماری کوئی مدد کر دیں گی، وہ آئیں گی، مددگار ہوں گی، کوئی کشتی پار لگا دیں گی، یہ در حقیقت یہ جو ہے سارے غلط تصورات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔
موجودہ ہمارے دور میں آ کے جو چیز ہے ذرا نازک سی ہے، اور میں نے بڑے بڑے عقیدے والے لوگوں کو اس چیز میں مبتلا دیکھا ہے، قابل توجہ ہے، کم از کم غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں، وہ ہے جادو وادو کا مسئلہ۔ جادو کے بارے میں جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اس سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، جادو کیا ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت کوئی بھی شخص جس کی جنات کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، وہ جنات کو، ان شیاطین جن کو کسی اپنے دشمن پر، یا جس نے آ کے اس کو کوئی 4 پیسے دیے ہوں، اس کو مقرر کر دیتا ہے کہ تم اس آدمی کو تنگ کرو گے۔ یہ شیاطین جن کی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ شرارتیں مختلف صورتوں میں ہوتی ہیں، اور ان کے معاملے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرارت کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ ایک بندہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ یہ شرارتیں کرتے ہیں یہود، لیکن وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان شرارتوں سے کسی کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب میں چاہتا ہوں پھر ذرا اس پہ فوکس ہوں۔ دیکھیے، مجھے کسی نے پتھر مارا، سیدھا مارا، آ کے سر میں لگا، پھٹ گیا۔ اب اس پر میں چارہ جوئی کر سکتا ہوں، پولیس میں جا کے رپورٹ درج کرواؤں، قانون کو جو ہے اس کی مدد لوں، یہ اسباب کی سطح کی بات ہے، یہ مدد میں لے سکتا ہوں۔ لیکن مجھ پر کسی نے جادو کیا، اس جادو کرنے کے نتیجے میں میرا دماغ خراب ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، مجھے پتہ بھی چل گیا جادو ہو گیا ہے، اب میں مدد لینے کس کے پاس جاؤں؟ مجھے آپ نے بتایا کہ مری روڈ پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ عامل ہیں، جن ہیں ان کے پاس، وہ جادو نکال کے لے آتے ہیں، جہاں جادو رکھا ہوتا ہے نا وہاں سے نکال کے لے آتے ہیں۔ اب میں F10 سے چلا، کس خیال سے چلا؟ بابا جی کے پاس جاؤں گا، بابا جی جن کو بلائیں گے، جن میری مدد کرے گا، میرا جادو نکال دے گا۔ یہ سارا چلنا کس طرف ہے؟ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے بڑے عقیدے والے لوگوں کو یہ کام کرتے کراتے دیکھا ہے۔ یہ آزمائش، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو آج آ جاتی ہے۔ پہلے تو اللہ سے پناہ مانگیں کہ اس سے بچے رہیں، اور یہ جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں نا صبح کے جو اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، یہ ہیں ہی اس لیے کہ آپ کی حفاظت ہوتی رہے، ان شیاطین جن سے یہ آپ کو تنگ نہ کر سکیں۔ آپ اگر وہ پہلی 3 شرطیں پوری کر لیں، محبت کی اور جو اس کی اطاعت کی اور اللہ کی مراسم بجا لانے کی، آپ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یہ شیاطین جن آپ پر اثر انداز ہی نہیں ہوتے، آپ قلعے میں، آپ حفاظت میں۔ لیکن بالفرض ہو گئے، محمد الرسول اللہ پہ بھی کچھ تھوڑا بہت اثر ہو گیا تھا، وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں اتنی بڑی بات نہیں، معمولی سا آپ کو ذرا تھوڑی کوئی چیزیں، دنیا کی بعض چیزیں بھول جاتی تھیں، وہ بھی کبھی کبھی، کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں آتا۔ لیکن بہرحال ہو گیا، اگر وہ ہو گیا تو کسی اور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہو ہی گیا تو اب ایک بندہ مومن کو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے استدعا نہیں کرنی چاہیے، التجا نہیں کرنی چاہیے، اس جادو کو نکلوانے کا اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کہیں بھی اگر ظاہری مثلا کوئی اگر بیماری ہوگی، جادو کے زیر اثر ہی بیماری ہو گئی ہے، آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، گولیاں کھائیں جو آپ کو سائیکیٹرسٹ دے رہا ہے، کھا لیں۔ لیکن یہ کہ کسی عامل کے پاس جا کے آپ علاج کروا رہے ہیں اور یہ سوچ کے کروا رہے ہیں کہ وہ جن جا کے ادھر سے یہ کام کر لے گا، یہ بالکل غلط۔ اللہ سے دعا کریں۔ اور اس معاملے میں ذرا ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو کیسی کیسی بیماریاں لگ گئیں، انہوں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب بالکل ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے شیطان نے یہ ضرر پہنچا دیا۔ اللہ نے علاج بھی بتا دیا اور ٹھک فوری کام ہو گیا۔ آج ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہی آئے کہ اللہ علاج بتائے، اللہ خود کر دے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ ٹھیک ہو جائیں، اچھے بھلے ہو جائیں۔ تو امتحان ہے نا،
یہاں کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم عیاشی کے لیے آئے ہیں، سہولتوں کے لیے آئے ہیں، تسلیوں کے لیے آئے ہیں، امن کے لیے آئے ہیں، سکون کے لیے آئے ہیں. یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں. امتحان کی صورتیں مختلف ہوں گی. ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہماری توحید کو کئی رستوں سے پرکھا جائے گا. ایک رستہ بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، آزمائش بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سارے رستے ہیں جن سے آزمائے جاؤ گے. انہی میں جادو بھی ہے، اور جادو کے ذریعے سے آنے والی بیماریاں اور تکالیف اور پریشانیاں اور دکھ اور درد اور غم وہ بھی ہیں سارے کے سارے. اس پہ صبر کرے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور بالآخر بہرحال اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، ہاتھ تھامے گا. اور اس پورے عرصے میں دعا، استمداد، تعلق، توجہ اللہ ہی کی طرف رہے. یہ در حقیقت آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں گرفتار ہو، لیکن یہ جادو کے بعد در حقیقت آدمی جادوگروں کے چنگل میں پھنس کے رہ جاتا ہے. یہ بالکل ایک ایسی بات ہوتی ہے جیسے آپ کی گاڑی خراب ہوئی، آپ اس کا جو ہے نا کوئی ایکسیلیٹر میں مسئلہ تھا، آپ گئے میکینک کے پاس، اس نے وہ والا سکرو تو ٹھیک کر دیا، ساتھ کلچ والا ڈھیلا کر دیا، اور اب آپ پھیرے لگاتے رہے، چکر لگاتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ گاڑی بدل لیں. اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو گئے عامل کے پاس، فیس دی، اچھی بلی دی، وہ ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ہو جائیں، اگلے دن وہ نئے قسم کے کوئی جو ہے نا جنات آپ پر جو ہے وہ آپ کی طرف شیطان بھیج دے. اور کیونکہ اس کے بغیر آپ کا پھیرا ہی نہیں لگے گا، اس کے آپ تو ڈاکٹر نہیں جان چھوڑتے تو عامل کیسے چھوڑ دیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس میں سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے توحید کا امتحان جو استمداد بالغیب کے ضمن میں ہے. اب آئیں آخری چیز کی طرف. 4 چیزیں ہو گئی ہیں ہماری. پہلی اطاعت خالص اللہ کے لیے، غیر اللہ میں سے کسی کی نہ ہو، اور یہ کہ اللہ کے مقابل یا اللہ سے بڑھ کر نہ ہو. دوسری محبت ہو، وہ بھی اللہ کی محبت، اس کے مقابل جو بھی غیر اللہ کی محبتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں. تیسری چیز مراسم عبودیت، قنوت اور سجدہ. اور چوتھی چیز ہے کہ استمداد بالغیب، عالم غیب میں اسباب سے ورا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے. اب آئیں 5ویں شے کی طرف، اور 5ویں شے ہے خلوص اور اخلاص. خلوص خالص سے بنائیں، یعنی اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا جو پہلے درجے میں ہم سمجھ چکے کہ اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، خالص اطاعت اللہ کی ہو. ایک معنی اس کا یہ ہے. اور اس کا جو باریک معنی ہے، ذرا گہرا معنی ہے، جو انڈر واٹر معنی ہے اس کا، زیر زمین زیر سطح جو معنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت و ارادے میں بھی کوئی اور نہ ہو سوائے اللہ کے. خوشنودی، رضا جوئی، جو جسے کہنا پیش نظر اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. یہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ میں اطاعت کر رہا ہوں، یہ میں دعا کر رہا ہوں، یہ میں مراسم عبودیت بجا لا رہا ہوں، قنوت کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو. یہ ریا آ گیا. یعنی خلوص کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ آیا وہ ریا، مقابل جو لفظ آیا اس کا متضاد جو آیا، اس کے برعکس جو لفظ ہے وہ ریا ہے. اور ریا ہی کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے سما. سما ہوتا ہے سنانا، مطلب آپ بڑے اچھے قاری ہیں اور آپ کسی کو سنا رہے ہیں. اب یہ ریا نہیں ہے، یہ سما ہے. اسی طرح آپ مقرر ہیں، مدرس ہیں، خطیب ہیں، تو آپ کے لیے سما کا خطرہ رہے گا، آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے. دیکھیے جو ہمارے فرائض ہیں، نماز ہے، نماز مسجد میں ادا ہوگی. روزہ ہیں، اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ روزہ خفیہ عبادت ہے، حقیقت میں خفیہ نہیں ہے. اور حدیث میں آیا ہے من صام یرائی، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. یہ ہے نا ریاکاری، یہ شرک ہے، یہ شرک ہی کی صورت ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تو اسی میں وہ بھی شامل کر لیجیے، جس نے تقریر کی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. جس نے بڑی اچھی قرات کی لوگوں سے داد پانے کے لیے تو پھر اس نے شرک کیا. اب اس میں یہ جو چیز ہے اس اعتبار سے بڑی نازک ہو جاتی ہے. نماز آپ نے جا کے مسجد میں پڑھنی ہے، اعلانیہ. زکوٰۃ آپ نے لوگوں کے سامنے دینی ہے، اس کا تو ریکارڈ ہوگا باقاعدہ. حج آپ نے جا کے مکے مدینے میں کرنا ہے. ان میں سے کوئی شے آپ چھپا نہیں سکتے، ظاہراً ہوگی. تو بڑی پیاری بات ہے جو مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں یہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں نا، فرائض کے درجے کے،
یہ ان کی بڑی حکمتیں ہیں، بہت اچھائیاں ہیں. ان کی ایک آفت بھی ہے، ایک مصیبت بھی ہے ان کے ساتھ. وہ مصیبت ان کی ریاکاری ہے. یعنی آپ کی نماز ایک ایسی شے ہے، آپ کا حاکم آپ سے حساب لے سکتا ہے، کب پڑھیے آپ کو بتانا پڑے گا، پڑھیے. وہ گواہ مانگے پیش کرنے پڑیں گے. تو اس کی ایک آفت ہے کہ اس کے ساتھ ریاکاری کا خطرہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ نفلی عبادت. آپ نماز اس وقت کھڑے ہو کے اللہ کے لیے پڑھیں جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو. ہماری بدقسمتی، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، جب تک ان کی خوب جو ہے ڈنڈورا نہ پیٹیں تو ہمیں تہجد کا مزہ بھی نہیں آتا. ساری دنیا کو نہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے بزرگ تہجد گزار ہیں تو تہجد پڑھنے کا فائدہ. ان تہجدوں کا بڑا خطرہ ہے کہ منہ پہ مارے جائیں گے. نفل عبادت وہ ہے، ہم نے تو وہ بھی پڑھا ہے تہجد کے بارے میں، کہ آپ اٹھیں آپ کی بیوی کو بھی نہ پتا ہو، بس اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. تو نفل ڈنڈورا پیٹنے کی شے نہیں ہے. بعض بزرگوں کا تو یہ بھی معمول تھا، روزہ رکھا ہے اور نفلی روزہ ہے، کسی کے گھر گئے، اس نے چائے پیش کی یا کچھ پیش کیا کھانے پینے کا، یہ بتانے سے کہ میرا روزہ ہے بہتر سمجھا کہ توڑ دیں. تو نفلی عبادت اس کا ایک توڑ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں بھی جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اس میں بھی بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہ یہ کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو قیام بہتر ہو جائے، کوئی دیکھ رہا ہے تو سجدہ بہتر ہو جائے. ایک بڑی اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرض کریں معمول یہ ہے کہ ہم 3 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں. آج اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو سجدہ بڑھ کے 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کا ہو گیا ہے، تو یہ جو 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کا اضافی سجدہ ہے یہ کس کے لیے؟ جب یہ کسی اور کے لیے ہو گیا تو یہ پورا سجدہ خالص رہا، اس میں ریا آ گئی. تو من صلی یرائی فقد اشرک، وہ شرک کی صورت بن گئی. اب تو یہ تو وہ تو سارا خرابی آ گئی. اچھا، اس سے بھی نازک مسئلہ ہے یہ جو خطابت کا اور تقریر کا اور درس کا اور تدریس کا. یہ اب اس میں آپ کے سامنے پرابلم رکھوں، یہ تو اسی کو جو کہتے ہیں نا جو چھانتی ہے وہی جانتی ہے. اب بالفرض ایک آدمی یہ سوچ کے کہ میں صرف اللہ کے لیے تقریر کروں گا، تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ مطلب میں اگر اپنے آپ کو جج کروں کہ میں صرف اللہ کے لیے تقریر کرتا ہوں اور لوگوں کو سنانا بالکل پیش نظر نہیں ہے، تو اس کا ایک تقاضا ہے کہ جیسے ابھی آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، میں تنہائیوں میں، راتوں میں، کہیں کسی ویرانے میں بھی اسی طرح بات کر سکوں. تو اللہ تو اس ویرانے میں بھی موجود ہے نا، میں اللہ ہی کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں سنانا چاہتا. تو پھر میری یہاں کی بات اور اس ویرانے کی بات میں کوئی جوش میں، جذبے میں، بات کہنے کے انداز میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا دعویٰ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ سوچئے عملاً یہ ممکن ہے؟ ہاں کوئی بہت ہی ریاضت کر کر کے پہلے اس نے جا کے مولیوں ہی میں اور جو ہے وہ شلجموں کے اور گوبیوں کے کھیتوں میں ہی تقریریں کیوں، اور پھر آ کے لوگوں کے سامنے کرے، اور پھر لوگوں کے سامنے ایک مشینی انداز ہوگا، جبکہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے. بلکہ یہ کہ ایک جو ہوتا ہے ایسا ہے کہ آپ ایک طرح کی محفل میں جو ہے بالکل بات اور انداز سے کرتے ہیں، دوسری طرح کی محفل میں اور انداز سے کرتے ہیں. جیسی محفل ہوتی ہے ویسی بات ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ محفل کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی علمی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے جو بھی ایک سطح ہے ذہن کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. یہاں آ کے آپ ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ بہرحال جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ایک طرح سے داد دے رہے ہیں. ایک آدمی جو آپ کی طرف جو ہے آئی کانٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں، تو ایک طرح کا یہ ہے کہ توجہ دے رہا ہے، اسی سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. لوگ آپس میں جو ہے وہ کانا پھوسیاں شروع کر دیں، کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے، آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ نہیں بات کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کم از کم بات کرتے ہوئے لوگوں کو آپ مستحضر رکھتے ہیں، ان کو توجہ دیتے ہیں، ویٹیج دیتے ہیں. تو اس میں تو وہ سما والا پہلو آ گیا. پھر لوگ بعد میں کہیں آپ نے اچھی بات کی، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے حوصلہ ملتا ہے. اور سارے ہی کہیں کہ جناب آپ نے تو آج گندی کیا ہے، تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام میرا خالصتاً للہ ہے؟ اور اگر آپ نے اسے خالصتاً للہ کر بھی لیا تو بہرحال اس کا ایک نتیجہ اور نکلے گا کہ آپ تقریر کرتے، ظاہر ہے لوگوں سے آپ کٹے ہوئے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تقریر کرتے کرتے سو ہی جائیں. بعض مقررین کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ تقریر کرتے کرتے ہی آرام کر لیتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں.
تو اب ایسی تقریر کو لوگ کیسے سنیں گے؟ یہ تو مشینی تقریر ہے، یہ تو آپ کمپیوٹر لگا دیں وہ بھی ایسی تقریر کر لے گا۔ تو سمجھ لیجئے اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ سما اب کیا ہے کہ آپ نے سنا کے جو وصولی کی ہے، جو اس کا نتیجہ نکالا، وہ کیا ہے؟ اپنی شخصیت کو پروان چڑھایا ہے، اپنا بول بالا کرایا ہے، خود فائدہ اٹھایا ہے، یا اس سب سے دین کو فائدہ دیا ہے۔ یہ اب اینڈ بتائے گا، انجام بتائے گا، نتیجہ بتائے گا کہ آپ نے اس سے حاصل کیا کیا ہے۔ اگر آپ کسی نظم کا حصہ ہیں، اگر آپ اس کے نتیجے میں جو ہے دین کے اقامت کی جد و جہد کے لیے لوگوں کو موٹیویشن دے رہے ہیں، نظم میں آ کے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان تمام آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ بالکل آزاد ہیں اور اس آزادی سے آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر در حقیقت یہ سارا وہ آ جائے گا اس کے اندر کہ آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس کے پھر دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے بعض بڑے جو اچھے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کا پیشہ یہی ہے۔ اچھا خیر، ان کا کیا، ہمارے وہ پرویز مشرف صاحب سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کی ذریعہ آمدنی کیا ہونا ہے، کہ میں ایک لیکچر دیتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ لوگوں نے پھر ذریعہ آمدن بنایا ہے، وہ مولویوں نے بھی بنایا ہے، پیروں نے بھی بنایا ہے، جرنلوں نے بھی بنایا ہے، سب کا پھر وہ ذریعہ آمدن بن گیا۔ تو یہ تو سارا پھر سیلف پروجیکشن کے کھاتے میں آ جائے گا۔ تو یہ سما کا تعلق جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ہے، اور اس میں اس کی احتیاط، وہ جو خاص طور پہ اعمال میں جو ریا ہے اس کی احتیاط نفل ہے۔ صدقے کی ایک قسم وہ ہے جو اعلانیہ دینی ہے زکوٰۃ، اور صدقے کی ایک قسم وہ ہے کہ ایک آدھ دے دوسرے کو نہ پتہ لگے۔ نماز کی ایک قسم وہ ہے جو آ کے مسجد میں پڑھنی ہے، اور نماز کی دوسری قسم وہ ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے۔ اسی یعنی وہ اس کی ایک بدل ہو جائے گا۔ اور یہ جو سما کا کھاتا ہے سنانے کا اور لوگوں کے سامنے آنے کا، تو اس کا لازمی تعلق نظم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی نظم کا حصہ ہیں، لوگوں کو موٹیویشن دے کے اس نظم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ در حقیقت آپ وہ سارا کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے نتیجے میں اپنی ذات کی پروجیکشن چاہتے ہیں، اسی کو سنوار رہے ہیں، اسی کا جو ہے وہ ہلا گلا چاہ رہے ہیں، تو یہ در حقیقت سما وہ ہے کہ جو شرک کی صورت بن جائے گی۔ تو یہ ہمارے سامنے 5 عنوانات کے تحت شرک فی الحقوق اور توحید فی الحقوق کا مضمون جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اطاعت پہلی شے ہے، اطاعت اللہ کی ہو، خالص اللہ کی ہو، یہ توحید ہے، اور غیر اللہ میں سے اپنے نفس کی ہو، کسی فرعون کی ہو، کوئی اولیاء اللہ کی ہو، کوئی جو ہے وہ علماء اور فضلاء کی ہو، یا حکمرانوں کی ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں، یہ شرک کی صورت ہے۔ دوسری چیز محبت ہے، اللہ کی، رسول کی، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، یہ توحید فی الحقوق یا توحید فی المحبت کی صورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں 8 محبتیں ہمارے سامنے آ گئیں، اپنے جو ہے آبا کی محبتیں، بیٹوں کی اولادوں کی محبتیں، بھائیوں کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں، بیویوں کی محبتیں، وہ مال جو محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا ڈر ہے، وہ گھر جو خوبصورت سجائے ہیں، ان کی محبتیں اگر ان 3 محبتوں پہ غالب آ گئی تو یہ در حقیقت شرک کی پھر محبت کی صورت بن جائے گی۔ اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد مراسم عبودیت، اس میں قیام اور رکوع و سجود یہ اللہ کے لیے خالص رہیں، کسی اور کے لیے نہ ہو، توحید جو ہے وہ اس کی صورت ہے۔ اور اگر اس میں کسی اور کے لیے قیام ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے رکوع و سجود ہو رہے ہیں، یہ شرک کی صورت ہو جائے گی۔ اور یہ معلوم بھی ہے، اس پہ تو لوگوں نے بڑی تقریریں بھی کی ہوئی ہیں۔ اس سے اگلی شے آ جاتی ہے استمداد بالغیب کی، کہ عالم اسباب سے ورا غیر مرئی ہستی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، ان ہستیوں میں جو نظر نہیں آتی، جو اسباب سے پرے ہیں، ان امور میں یا ان ہستیوں سے مدد مانگنا، وہ کوئی بزرگان دین ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جو بھی ہوں، فرشتے ہوں، ان سے مدد مانگنا شرک کی صورت ہے، سوائے اللہ کے کسی سے بھی نہیں مدد مانگی جا سکتی۔ اور آخری بات ہے ریاکاری اور سما، شرک کی صورت ہے، اور خلوص اور اخلاص عبادت کے اندر، یہ در حقیقت ان اعمال کے اندر یہ توحید کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس پورے تصور اللہ کی فرمان